बैठे होंगे उसमें मुनीर न्याजी साहब, उसमें दाऊद कासमी साहब, इस तरह के दीगर शोरा जो है, अजमल न्याजी साहब, मंसूर आफाक साहब, जिस वक्त मियाँ वाली के मंसूर आफाक, अजमल न्याजी, ये दोनों उधर ही के जी, बिल्कुल उधर ही के मेरे वालिद साहब से भी देरीना ताल्लुक जो है इन दोनों अहबाब का था और है भी। तो ये एक सिलसिला था, वहाँ पे जॉब शुरू की थी मैंने भी उसके अंदर। तो एक तो लोग कहते थे कि वापस नहीं आएंगे, और मुझे याद है जब मैं वापस आया था तो इमिग्रेशन में, पाकिस्तान की इमिग्रेशन में मैं खड़ा था, तो उसने मेरा पासपोर्ट देखा, तो उसने देखा कि मैं स्टूडेंट वीज़े पर गया हूँ 2 साल के लिए। तो उन्होंने कहा स्टडी थोड़ी मुकम्मल होगी, मैं कहा हाँ जी मुकम्मल हो गई। तो तुझे वापस क्यों आए? अच्छा वापस नहीं आना था क्या अपने मुल्क में ना? तो बिना उसमें ये था कि जब मैं जा रहा था तो उस वक्त भी नीयत ये थी कि मैंने एजुकेशन हासिल करनी है और फिर वापस आना है। और मैंने ख्याल मतलब ये तो नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन उस टाइम भी ये एक आप कह सकते हैं कि एतमाद तो मुझे उस वक्त भी था जब ये मैंने फैसला किया था कि मैंने बाहर नहीं रहना है और मैंने पाकिस्तान वापस आना है और पाकिस्तान में आके काम करना है। और मुझे ये भी लगता था कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, और आज भी मैं ये कहता हूँ सबसे, उसमें अमूमी तौर पर कहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं उसमें एक बड़ा पहला मसला उसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चों का कि जिसके ऊपर हमें फौरी काम करने की जरूरत, जितने देर गुजरेगी उतना नुकसान बढ़ जाएगा। दूसरा मैं कहता हूँ कि हमारे जो स्कूलों के दरमियान तफरीक और तबकाती तकसीम हो चुकी है उसे मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। गरीब और अमीरों के बच्चों के दरमियान जो एक खलीज है उसको जो है हमें कम करने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फ्लैश आवर विद बीना गोइदी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान है। उन मेहमान का तारुफ मुझे बहुत ज़रूरी है कराना इस दौर में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज हैं सैयद आमिर महमूद जाफरी साहब, जो कि गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव कह लें, डायरेक्टर या बानी मैं तो कहूँगी, एक वो लोग हैं जो कि अपने हाथ से काम करना चाहते हैं। वी वेलकम टू यू इन आवर स्टूडियो। थैंक यू। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जहाँ पर हमारे शायर, अदीब और ऐसे लोग आते हैं जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट को तो जानते हैं सब कुछ, लेकिन उनके साथ हम बात भी करना चाहें। तो आपने एक ऐसा शोबा अपने लिए सिलेक्ट किया, उसके लिए ये भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम आपकी बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि आपने एजुकेशन कहाँ किया, और जो हमारा एक डेकोरम है उसके मुताबिक हम चलते हैं। तो आप ये बताएं कहाँ पैदा हुए, कितने बहन भाई? बहुत बहुत शुक्रिया बीना का, आपने इन्वाइट किया। और आप खुद एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी आपका एक बहुत बड़ा नाम है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ बैठ रहे हैं और आपके साथ बात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है। मियाँ वाली हमारा सरगोदा डिवीज़न एक होता था ज़माने में डिवीज़न, तो उसका एक आप कह सकते ज़िला है। मेरी इब्तदाई तालीम वहीं से हुई है और हम 3 भाई हैं और एक बहन है हमारी, तो हम 4 आप कह सकते हैं लोग थे। हमारे वालिद साहब हमारे उस्ताद थे और मियाँ वाली के अंदर वो तालीम देते थे, साथ साथ वो शायर भी थे और शायरी भी करते थे। तो इसलिए तालीम और अदब का ज़ौक़ हमें बचपन से ही अपने घर से मिला, क्योंकि हमारे घर में उस ज़माने में हमें जब से आँख खोली हम अपने घर में अदबी नशस्तें होते देखते थे। अगरचे वो बहुत आप कह सकते हैं कि पसमानदा ज़िला हुआ करता था, अभी भी है काफ़ी हद तक डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली, और वो बड़ा एक रवायती किस्म का ज़िला है। और उसके अंदर उर्दू ज़बान, शायरी, अदब इसका होना जो है वो बड़ा एक आप कह सकते हैं कि अहमियत का हामिल भी है। और हमारे लिए खुशकिस्मती कि हमें उस घर में जो है वक्त गुजारने का मौका मिला। तो वहाँ शायर हज़रात आते थे, वालिद साहब के साथ नशिस्तें होती थी। तो ये थोड़ी हम आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो अदब से हमारे कोई रिश्ता बना है, तो वो उसी वजह से। अच्छा, तो आपके वालिद साहब शायरी भी करते? जी, शायरी करते थे। इस तरह ज़िले का एक शायर होता है। हाँ जी बिल्कुल, वो ज़िले के एक शायर थे और फिर उनको अदबी महफिल मुनक़िद करने का भी शौक़ था। वो उस ज़माने में भी जो है लाहौर से शोरा हज़रात जाते थे। अच्छा, एक गाड़ी चलती थी मानी इंडस्ट्री, उसी जी बिल्कुल, मैं भी बैठी हुई हूँ उसमें मुनीर न्याजी साहब, उसमें दाऊद कासमी साहब, इस तरह के दीगर शोरा जो है, अजमल न्याजी साहब, मंसूर आफाक साहब, जिस वक्त मियाँ वाली के मंसूर आफाक, अजमल न्याजी,
یہ دونوں ادھر ہی کے ہیں جی بالکل ادھر ہی کے ہیں. میرے والد صاحب سے بھی دیرینہ اچھا تعلق جو ہے ان دونوں احباب کا تھا اور ہے بھی. تو یہ ایک سلسلہ تھا وہاں پر. یہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا یہ تو میرے ہم اثر ہے ہم تو اثر ہے. پھر اس کا مطلب آپ ہمارے سے کافی چھوٹے ہیں تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا. تو یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے کام کرنے والے عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن کتنے بڑے کام کرتے ہیں. تو اسی لیے آج ہمیں بہت اچھا لگا آپ کے اس پہلو کا بھی, چونکہ میں نے جب آپ سے پہلی میری ملاقات ہوئی تو میری بہت ہی اچھے انداز میں مجھے انٹروڈکشن ملا کہ آپ نے مجھے ایک سیشن میں انٹروڈیوس کرایا اور کہ آپ ادھر آئیں اور ہم یہ کام کرتے ہیں. تو اس میں غالباً ایک کتاب کی رونمائی تھی اور اس میں جاوید صاحب بھی تھے, احمد جاوید صاحب بھی تھے اور بھی بے شمار ناصر علی بہت لوگ تھے اور بھی ہمارے جی بالکل. تو جی کافی لوگ تھے اور کتاب بھی بہت اچھی تھی اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے پیش بھی کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں جتنی سمجھ آئی اس کی وہ بھی. لیکن اس میں کام مجھے اس کتاب سے زیادہ جو مجھے وہاں پہ ملا وہ مجھے یہ دیکھا کہ ایک غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ میں نے وہاں پہ دیکھا اور اس میں ایک بانکا سا نوجوان جو آج اپنے عمر سے زیادہ بڑا یوں اس لیے دکھتا ہے کہ کام بڑے کرتا ہے تو وہ مجھے نظر آیا. لیکن اس میں ایک بڑا ڈسپلن تھا آپ میں اور میں نے یہ دیکھا کہ اس ادارے میں بھی بہت ڈسپلن تھا. میں اس لیے یہ بات کرتی ہوں کہ ڈسپلن کتنا اہم ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. تو آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ آپ کے کام میں بھی مجھے بہت ڈسپلن, ظاہر ہے آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا جو میں سمجھتی ہوں سے زیادہ کچھ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ کم ہے جتنا کام آپ نے تھوڑے عرصے میں کیا. چونکہ میں نے یہ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنے بڑے ہماری دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آپ کو اللہ میاں درازی عمر کرے لیکن انہوں نے تھوڑی عمر میں چھوٹی عمر میں بے شمار بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو آپ نے بھی اسی روش پہ چلتے ہوئے اپنے کاموں کا آغاز کیا اور ان کو یہاں تک پہنچایا. تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے لیکن مجھے آپ کے بارے میں آج بات کرنی ہے کیونکہ جس طریقے سے دیکھیں ہم آپ کے بارے میں آپ کے کام کے حوالے سے میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سے سنیں گے بھی اس کے بارے میں کہ آپ نے کیا کیا اور اس میں ہم آپ کے لیے مددگار بھی میں خود بھی ہوں گی اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے آڈینس بھی اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو سی ہاؤ ڈسپلن یو آر کہ جس شخص نے اس بھاگ دوڑ کو پکڑا ہوا ہے آپ نے اس ڈسپلن کو کہاں سے لیا اور کہاں سے سیکھا؟ میرے خیال اس میں بنیادی تو جس طرح گھر کی تربیت اس کے اندر کیونکہ والد صاحب استاد تھے ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے تو ان کی اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن جو ہے ہم نے دیکھا بطور شاعر ہونے کی ایک اور جہت ہے ان کی لیکن استاد ہونے کی ایک ایڈمنسٹریٹر ہونے کی وہ بھی ایک چیز ہمیں جو ہے سامنے نظر آتی ہے. دوسرا یہ کہ میں خود بچپن میں تعلیم کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز میں کافی انوالو تھا. میں اپنے بچپن میں ہی کلاس 5-6 سے ہی ادبی سرگرمیوں میں بھی انوالو ہوتا تھا. اس کے علاوہ اسکاؤٹنگ کے اندر بہت ایکٹیولی میں انوالو ہوتا تھا. میرے بڑے بھائی بھی اسکاؤٹنگ کے اندر وہ جاتے تھے. تو بہت سی چیزیں ہم نے یہاں سے جو ہے وہ ہمیں ملی یہاں سے. اور اس کے بعد پھر ہم تنظیمیں بناتے تھے اور مختلف پروگرام کرتے تھے تو اس سے آپ کے اندر ایک خود بخود ایک تھوڑا سا ڈسپلن آ جاتا ہے. پھر مجھے الحمدللہ موقع ملا میٹرک میاں والی سے کرنے کے بعد میں اسلام آباد چلا گیا اور اسلام آباد میں بھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. پھر میں نے اسلام آباد سے میں نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا اور میں نے لمس سے گریجویشن کی جی یہاں سے میں نے کیا. پھر اس کے بعد میں برطانیہ پڑھنے چلا گیا اسکالرشپ پہ تو وہاں سے پھر میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ میں MS کیا. تو یہ چیزیں بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ میری شخصیت کے اندر اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم نے اپنی مدد آپ کے ساتھ اپنی محنت کے ساتھ ہمارے والد صاحب تو میاں والی میں تھے لیکن اس سے آگے کا جتنا سفر ہے ان کی رہنمائی اور ان کی دعائیں تو ساتھ رہیں لیکن یہ کہ ہم نے خود دیکھنا کہ مجھے کہاں ایڈمیشن لینا ہے کہاں جانا ہے. یہ آپ نے جو بات کی نا یہ وہ بچے جو اپنے راستے خود تلاشتے ہیں وہ زیادہ کامیابی کے سے ہمکنار ہوتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھا ہے اور وہی ایک عزم لے کے وہ آگے چلتے ہیں اور وہ اپنے وہ اسے کہتے ہیں خود شناسی. آپ نے اپنی صلاحیتوں کو خود سے جانا تو یہ خود شناسی کا سفر جو ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ انگلینڈ میں یا انگلینڈ سے امریکہ کیوں نہیں چلے گئے تو اس وقت آپ نے رہنے کی وہاں کیوں نہیں ٹھانی؟ یہ مجھے اس میں بڑا انٹرسٹنگ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے یاد ہے میں 2004 میں مجھے اسکالرشپ ملا اور میں پڑھنے کے لیے باہر گیا. آج سے آپ کہہ سکتے 20 سال پہلے کی بات ہے.
اور مجھے یاد ہے اس وقت جب میں جا رہا تھا تو بھی اکثر لوگ یہ بات کرتے تھے کہ بھائی اب یہ واپس نہیں آئیں گے جی ٹھیک ہے. اچھا اس زمانے میں اب یہاں کیا کرتے تھے اس وقت؟ اس وقت میں کوئی جاب کرتا تھا, شروع کی تھی اچھا میں ٹھیک نے, ہے. جاب شروع کی تھی میں نے اس کے اندر. تو ایک تو لوگ کہتے تھے کہ واپس نہیں آئیں گے, اور مجھے یاد ہے جب میں واپس آیا تھا تو امیگریشن میں, پاکستان کی امیگریشن میں کھڑا تھا تو اس نے میرا پاسپورٹ دیکھا, تو اس نے دیکھا کہ میں اسٹوڈنٹ ویزے پر گیا ہوں 2 سال کے لیے. تو انہوں نے کہا اسٹڈی تھوڑی مکمل ہوگی. میں کہا ہاں جی مکمل ہو گئی. تو تجھے واپس کیوں آئے ہو؟ اچھا واپس نہیں آنا تھا کیا اپنے ملک میں نا؟ تو بھی نا اس میں یہ تھا کہ جب میں جا رہا تھا تو اس وقت بھی نیت یہ تھی کہ میں نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے اور پھر واپس آنا ہے میں نے. اور میں نے بالکل بھی یاد ہے کہ میں نے 6 دسمبر کو میں نے اپنی ڈگری لی ہے کانسٹیٹیوشن میں, اور میں 17 جنوری کو پاکستان میں واپس آ گیا تھا. میری وائف میرے بچے بھی وہاں موجود تھے اور وہ میرے ساتھ تھے وہاں پر. لیکن یہ کہ ہم, اور میرا ایک بیٹا آپ کو معلوم ہے اسپیشل بھی ہے, بڑا بیٹا, تو ہمارے لیے بڑی اپرچونیٹی تھی. اور زمانے میں جو ہے ہائی اسکلڈ امیگریشن فوری ہو جاتی تھی اس زمانے میں, تو وہ ساری اپرچونیٹی موجود تھی. لیکن چونکہ میں بالکل ایک نیت سے ساتھ دیا تھا کہ میں نے ایجوکیشن کے لیے جا رہا ہوں اور تعلیم کے لیے جا رہا ہوں, اور تعلیم حاصل کر کے میں فوری واپس آؤں گا. اور اس زمانے میں غزالی ٹرسٹ کا کام شروع کر چکا تھا بالکل, اور مجھے لگا تھا کہ مجھے جو کچھ میں حاصل کر رہا ہوں مجھے جا کے اپنے اس ادارے کو اور اس ادارے سے وابستہ جو کام ہے اس کے لیے مجھے اس چیز کو ڈیڈیکیٹ, یعنی آپ کی بنیاد ادھر آپ بنا چکے جی اس کے بارے میں بالکل. وہ میں نے دیکھا کہ آپ نے وہ سفر آپ نے بڑی ہی یوتھ میں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں جو اپنے سننے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 موقع دیا ہے باہر جانے کا مجھے. لیکن یہ کہ مجھے باہر جا کے سب سے بڑا احساس ہوا وہ یہ تھا کہ جب میں پاکستان سے باہر گیا اور میں پھر اپنے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتا تھا, تو وہاں پر پوری دنیا سے لوگ پڑھنے کے لیے آئے تھے. کوئی تقریباً ہماری 60-70 کی کلاس تھی, اور اس میں کوئی 40-50 ممالک سے لوگ اس میں پڑھنے کے لیے آئے تھے. ہم 2 پاکستانی تھے, باقی سارے فارنر تھے اس میں. تو لیکن جب ہم آپس میں بیٹھتے تھے گروپس کے اندر, تو وہاں جب ہمارا آپس میں تعارف ہوتا تھا تو ہمارا تعارف پھر میرے نام کے بعد میرا تعلق صرف پاکستان ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی. اور میری باقی شناختیں ساری پیچھے رہ جاتی تھی کہ میں کس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, میری کاسٹ کیا ہے, اور فلاں یہ سب چیزیں بہت بات کی بات ہے. یہ میرا نام صحیح علاقہ محمود ہے اور میں پاکستان سے ہوں. تو جب آپ پاکستان کا بارڈر کراس کرتے ہیں تو آپ کا ایک ہی تعارف ہوتا ہے, وہ پاکستان ہوتا ہے اس کے اندر, چونکہ آپ اس کے ایمبیسڈر بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم باہر پھر اس کے بعد بھی انٹریکشن میرا ہوا تو ہم باہر جتنا مرضی رہ لیں, اور چاہے ہمارے پاس پاسپورٹ بھی ہو اور نیشنلٹی سب کچھ ہو ہمارے پاس, لیکن ہمارا تعارف وہی رہے گا کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, اور آپ اسی سے پہچانے جائیں گے. تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کو بہتر کرنے کی جو کوشش کر سکتے ہیں اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہیں, تو وہ ہم کرنے کی کوشش. بہت اچھا, یعنی کہ آپ نے قومیت سے زیادہ وطنیت کو زیادہ ہمیشہ وہ رکھا پرائر, اور وہ بہت ضروری ہے. چونکہ میں ویسے تو میں اس کا یعنی پوری دنیا کو ایک گھر کے طور پہ دیکھتا ہوں, اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ ساری مخلوق اس کی عیال ہے, اس کا کنبہ ہے, اور اس میں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے. اور ہم نے اپنے ادارے میں بھی کوشش کی ہے کہ جب ہم بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں تو اس میں کسی تفریق کے اور کسی تعصب کے جو ہے ہم قائل نہیں ہیں. تو بنیادی طور پہ تو یہ گلوبل ولیج تو ہے ہی, اور اس کی جو اس گلوبل ولیج میں جو آپ کو گلوبلی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے وہ ضروری ہے اس کے اندر. لیکن آپ کی ایک شناخت اور پہچان اور ایک بنیاد وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, روٹ جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ اس سے آپ کٹ نہیں سکتے اس کے ساتھ. جی بالکل, میں اس آپ اسے ضرور کہتے ہیں, میں اسے جینیٹک کوڈ کہتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو جینیٹک کوڈ ہے, جس طرح میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ وہاں ہیں اور زندگی کی ساری سہولت آپ کو امریکہ میں حاصل ہے, لیکن بار بار آپ پیچھے پلٹتی ہیں, اور ایک کشش آپ کو یہاں لے کر آتی ہے. وہ تو یہ دیکھیں, یہ تو آپ نے بہت خوبصورت بات کی, کیونکہ جو ہمارا جینیٹک کوڈ ہے وہ یہی کا ہے اور اس کو یہی رہنا ہے. اور چونکہ ہم اپنے آربٹ میں رہتے ہیں, کتنے ستارے ہیں, اب پہلی یونیورس کے ملٹی ورسز ہے کی دنیا ہے, اس ملٹی ورسز میں ہر چیز ایک اپنے بیلنس کے ساتھ ہے. وہ بیلنس اسی لیے ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے مدار میں گھومتے ہیں. ہم چاہے اس وقت ہم گلوبل سٹیزن ہیں, جیسے آپ نے گلوبل ولیج کہا, تو یقیناً ہم گلوبل ولیج میں ہم وہ تمام سہولیات لے سکتے ہیں اور ان کو دے بھی سکتے ہیں. ابھی چونکہ ہم غزالی کی بات کر رہے تھے, اس میں آپ نے جس طرح اپنا سفر شروع کیا اور جس طرح آپ دنیا
قوم میں. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جس انداز سے آپ نے اپنے ساتھی بھی بیچ میں شامل کیے، وہ بھی بڑے نیک نیت لوگ آپ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، جس کی میرے دل کو بہت احترام ہے. اس میں ہمارے امجد صاحب شامل ہیں، اور ابھی طاہر شہید صاحب. میرے دل میں یقین مانے، میں ان کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دل کے بہت قریب لوگ ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ. تو میں یقین مانے، یہ مطلب یہ ایسے ہیں کہ جنہیں میں انگلی پکڑ کے کہوں نا یہ کام کر لیں تو وہ کام ویسے ہی کر لیتے ہیں. وہ اس طرح کے لوگ ہیں. تو یہ محبتیں آپ بانٹتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں لوگوں سے، اور رب آپ کو اس کے عوض میں اتنی کچھ دے رہا ہے اور وہ آپ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. اور اب یہ بتائیں کہ وہ سفر بانٹنے کا اور لینے اور دینے کا آپ نے کہاں سے شروع کیا، اور کس طرح اس میں، اور کیا آپ کے بچے بھی اس طرف آنے کو تیار ہیں، اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ابھی جی میرے ویسے میں 3 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں. ایک عبداللہ ہیں جو کہ اسپیشل ہے، اور جو سب سے بڑے ہیں اس وقت 19 سال کی 20 سال کی ایج کے ہیں. دوسرے اس کے بعد علی حارث ہیں، وہ اس وقت جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں میٹرک کے اندر ہیں یہاں پہ. اور اس سے چھوٹے عبدالحادی ہیں جو کلاس 5 کے اندر ہیں. تو یہ ابھی بچے میرے اس طرح کے ہیں، اور بالکل میرے کام کو بھی سمجھتے ہیں اور اس میں سپورٹ بھی کرتے ہیں، چونکہ میں ان کو کم وقت دے پاتا ہوں. تو بیگم صاحبہ کو تو بہت ہی کم دیتے ہیں. زیادہ جو ہے چونکہ سفر میں رہتا ہوں یا کاموں میں رہتا ہوں، تو ایک تو ان کی یہ اس میں ہے. باقی یہ کہ ایک بڑا سفر ہم نے شروع کیا تھا کوئی 1997 میں اسکولس کا، غزالی ٹرسٹ کا. اور ہم نے کیونکہ ہم نے فوکس کیا تھا کہ ہم پاکستان کے دیہی علاقوں میں تعلیم کے لیے کام کریں گے، اور چونکہ وسائل ہمارے پاس نہیں تھے تو ہم نے جو ماڈل ڈیولپ کیا وہ تھا کہ ایک استاد اور ایک کلاس. لو کاسٹ ماڈل ہے، آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو آسانی سے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے ایک استاد اور ایک کلاس سے اپنے سفر کا جو ہے وہ آغاز کیا 1997 کے اندر. اور ہم نے کوئی 22 ٹیچرس ہائر کیے کرے، ان کو ٹریننگ دی ان کو، اور ان کو پھر ہم نے مختلف گاؤں کے اندر کہ جہاں پر پہلے کوئی تعلیم کا بندوبست نہیں تھا وہاں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. تو یہ 22 اسکول پہلے آغاز ہوئے، 500 بچے اس میں انرول ہوئے 1997 میں. تو آج الحمدللہ تقریباً 2024 میں ہم تقریباً کوئی 840 اسکول بنا چکے ہیں. اور یہ اسکول جو ایک کلاس سے شروع ہوئے تھے، ہر سال اس میں ایک کلاس ایڈ ہوتی گئی تو اسکول آگے بڑھتے چلے گئے. یعنی کہ آپ نے پہلے سال میں کہ پہلی جماعت ہی ہوگی؟ ہاں پہلی جماعت پہلا ٹیچر پروسیڈ کو پھر وہ ڈیفینیٹلی. اب آپ کی 10ویں جماعت اب ہماری جی بالکل اب اس وقت جو ہے ہمارے پاس تقریباً کوئی 840 840 اسکولز ہیں ہمارے پاس. اس میں تقریباً کوئی 1,25,000 بچے اس میں اس وقت تعلیم حاصل کرتے ہیں. 5000 اس میں امپلائیز ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں اس کے اندر. اور مختلف ہمارے پروگرامز ہیں. اب ہم گورنمنٹ کے بہت بڑے پارٹنر ہیں مختلف جگہوں کے اوپر تعلیم کے اندر. ہم وہ کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ڈونرس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، چیریٹی کا کام کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت رمضان شروع ہے. پرپز یہ ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی اچھی قوم معاشرہ کی جو بھی تشکیل ہے اس میں تعلیم ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے. آپ خود بھی استاد ہیں. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم گزشتہ 70-75 سالوں میں اس پر کام نہیں کیا ہم نے انفارچونیٹلی، اور وسائل میں بہت کم اس کے اوپر ہم نے خرچ کیے. اس میں آج بھی پاکستان میں تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا سکتے. دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے ایسے بچوں کی جو اسکولوں سے باہر ہے، اور یہ نائجیریا کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے. پھر ہمارے یہاں ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ریشو ہے، تقریباً 42% بچے گریڈ 8 سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ بچے بھی اسی آؤٹ آف اسکول بچوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جو پہلے سے موجود ہیں. اور اس کے لیے جس طرح کے وسائل کی ضرورت ہے وہ اس وقت جو ہے ریاست کے پاس نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ وسائل ہے. تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور زیادہ تر دیہی علاقوں کے اندر اور جہاں پر غربت زیادہ ہے وہاں یہ چیز جو ہے زیادہ پائی جاتی ہے. تو غزالی فاؤنڈیشن کا جو پرپز اور جو اس کا فیلڈ ایریا ہے وہ بھی پاکستان کے دور افتادہ دیہی علاقے کہ جس کے اندر ہم اسکول بناتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا. یہ تو آپ کا ابھی آپ کی اس بات میں مجھے 3 سوال میرے نکلتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کس صوبے سے یہ شروع کیا؟ پنجاب سے. اچھا، ابھی آپ کے تمام صوبوں میں ایکولی آپ اس کو نہیں زیادہ پنجاب میں فوکس ہے. یہ عامر محمود جو ہمارے سید عامر محمود جعفری صاحب، ان کو ہم اس حوالے سے تو جانتے ہیں، لیکن آپ پوری دنیا پھرتے ہیں، گھومتے ہیں. آپ کا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک گھرانہ بڑا تعلیمی ادبی، اور ایک بہت سمجھتے ہیں کہ ایک میں نے جو بھی آپ کو دیکھا یا آپ کے گرد اور آپ کے دوسرے
بھائی صاحب کو بھی دیکھا، آپ سے ایلڈر ہیں جی وکاس جی وکاس بھائی آپ سے، تو ان کو بھی دیکھا، تو آپ کے یہاں ایک بڑی آنکھوں میں ایک شرم و حیا کے ساتھ ایک وقار بھی ہے جو کہ آپ جس کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اس کی مجھے بتائیں کہ آپ کی والدہ کا اس میں کتنا ہاتھ ہے؟ میرے خیال میں نے پہلے اس طرح سے کیا کہ والد صاحب بھی اور والدہ محترمہ دونوں، میرے خیال ہے کہ ان دونوں کا اس میں کنٹریبیوشن ہے اس چیز کے اندر، ہمارے اساتذہ کرام کا کہ، اور لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ کنٹریبیوشن ہے میرا خیال ہے جو ہمیں ایک ادبی ماحول ملا اور ادب سے ایک ہمارا تعلق بنا، اور ہمیں بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا جو شوق پیدا ہوا مجھے بھی، میرے بڑے بھائی کو بھی، اور ہم ادبی کتابیں چاٹ گئے میٹرک سے پہلے پہلے۔ اچھا کافی حد تک بڑی ضروری ہے، بہت صحیح ٹائم ہوتا ہے، واہ وہ چیز ہو گئی۔ پھر ہمیں آپ جیسے بہت سے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، تو میں جس طرح آپ نے ابھی امجد صاحب کا ذکر کیا، مجھے 10 سال ان کے ساتھ ٹریول کرنے کا موقع ملا، میں ابھی اس پہ آ رہی ہوں آپ کے انور مسعود صاحب کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا۔ تو اچھا اس سے یہ ہو کہ زندگی میں بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا، ادب سیکھا، سلیقہ سیکھا، شائستگی سیکھی، یہ سیکھا کہ آپ مطلب بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ عاجز بن کے کیسے رہتے ہیں، متواضع کیسے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی بانٹنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر جو حصہ ڈالتی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ دیکھیں لیکن مجھے یہ ایک چیز اور ہے کہ آپ پوری دنیا پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور اس میں آپ اپنے گھر کو اگنور ہوتا ہے آپ کا گھر جی بالکل ایسا تو دیکھیے نا ٹریڈ آف ہے، دن کے 24 ہی گھنٹے ہیں، اور اس میں ڈیفینیٹلی جب آپ کام بڑھاتے ہیں تو لیئر کم ہوتا ہے، جی بالکل، یعنی آپ کے علم کے اندر ہے تو ڈیفینیٹلی ایسا تو نہیں ہوتا کہ، یعنی کوشش پوری ہوتی ہے کہ یعنی تو ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کیا ان کو کیسے خوش ہے؟ نہیں وہ تو خوش ہیں، لیکن ان کو ظاہر ہے ہر کچھ نہ کچھ تو آپ پلیز کرنے کے لیے کوئی تحفے تحائف لاتے ہو؟ وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے الحمدللہ، اس کے اندر تحفے تو محبت بڑھانے کی تو ساتھ بھی بالکل بہت ضروری ہے۔ اصل میں ایک تو یہ کہ وہ خود یونیورسٹی پڑھاتی ہیں، اچھا وہ استاد ہیں انگلش لٹریچر کی، تو پنجاب یونیورسٹی میں ان کا مصروفیت وہ بھی ہے، اس کے علاوہ جو بچے چھوٹے ہیں ابھی، اور پھر میرا ایک بیٹا ڈسیبل ہے تو اس کے ساتھ وقت بتانا جو ہے وہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ضروری ہے، تو وہ پھر ہم کہیں آنے جانے کے حوالے سے ذرا اس میں ہمیں تھوڑا سا محتاط ہونا پڑتا ہے، اپنے بچوں کے حوالے سے بھی، پھر اسپیشل بچے کے حوالے سے بھی، تو ذرا اس میں ایک ہوتا ہے، اس لیے ہم ذرا کم، میرے گھر بھی کم لوگ آپ آتے ہیں، بہت ہی کلوز لوگ ہیں وہ جو آپ آتے ہیں، اور پھر باہر جانے والا سلسلہ بھی جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم چھوڑ کے جانا تو لیکن ہم کو نہ سلسلہ ایسا بناتے ہیں، چھوٹے بچوں کے وقت تو واقعی آپ کو کنٹینٹ رہنا پڑتا ہے، مدرس کو خاص طور پہ، یہ تو میں بھی سمجھتی ہوں جی بالکل، میں نے بھی اپنے آپ کو بالکل کنٹینٹ کر دیا، ایک عرصہ بہت لکھتے تھے، پھر آپ آزاد ہو جاتے، پھر آپ ایزی ہو جاتے، کمفرٹ زون میں آتے۔ یہ تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب 97 کو دیکھیں جب آپ نے یہ کام شروع کیا تھا، آج اگر آپ دیکھتے ہیں اپنے پیچھے مڑ کے، if you go into that roots again, تو what do you think کہ what you were imagining کہ you will be able to do this much؟ آپ کا خیال تھا، آپ کا ارادہ تھا، یا آپ کو نظر آیا؟ خیال مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہو جائے گا، لیکن اس ٹائم بھی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد تو مجھے اس وقت بھی تھا جب بھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے باہر نہیں رہنا اور میں نے پاکستان واپس آنا ہے اور پاکستان میں آ کے کام کرنا ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ، اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں سب سے کہ ساری ہماری نالائکیوں اور ساری ناکامیوں کے باوجود آج بھی پاکستان میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے، اور اگر آپ کو کام جس طرح آپ خرابی کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، اگر آپ کرنا چاہیں اسے کرنا تو وہ سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں، تو وہ مجھے اعتماد اس وقت موجود تھا، اور اسی لیے میں واپس بھی آیا، اور پھر مجھے کام کے لیے تھا کہ مجھے یہی کام کرنا ہے۔ میں شروع سے بچوں کے ساتھ کام کرنے کو پسند کرتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ ایک تو اس میں خوشی بھی ملتی تھی، دوسرا مجھے لگتا تھا کہ یہ مستقبل ہے، یہ آنے والے دن ہیں اور ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو اس میں یکسو بھی تھا اس کے اندر کہ کرنا ہے تو یہی کام کرنا ہے۔ یعنی آپ نے چیلنج لیا تو چیلنج کے لیے کمفرٹ زون توڑنا پڑتا ہے، جو وہ اس کمفرٹ زون کو توڑتا ہے۔ مجھے کسی نے کہا اس وقت کہ آپ باہر سے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا میں باہر سے جا تو رہا ہوں واپس پاکستان، لیکن میں پڑھنا بہت زیادہ آؤں گا، ٹھیک ہے، اور باہر کے دوست وہ وہاں رہ گئے، اور اب لندن میں بہت زیادہ لوگ وہاں آباد ہیں،
اور رہتے ہیں, اور میں جب جاتا ہوں تو مجھے ملتے بھی ہیں, تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں تو انہوں نے بڑا صحیح فیصلہ کیا. یہ اتنا زیادہ باہر والوں کا ایک میں آپ کو بات بتاؤں, باہر والوں چونکہ ہم نے بھی ایک عرصہ باہر گزارا اور اس چیز کو میں بخوبی جانتی ہوں, باہر والوں کا ایک بد نصیبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ان گلیوں سے باہر بھی نہیں نکل پاتے. یہ تو ہم اور آپ جیسے لوگ جو ہیں ہم اتنا گھومتے ہیں, یقین مانیے کہ وہ ان گلیوں سے باہر انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا. پاکستان میں بھی اگر آ جاتے ہیں تو اپنے ایک ملک ہونے کی وجہ سے, ادروائز اب تو خیر دنیا میں ٹریول زیادہ ہو گیا, تو آپ کا ٹریول تو اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے, ہمارے دوستوں یہ دیکھیں, یہ ہے جناب ہنگامے سفر. یہ کتنا خوبصورت ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے, اور اس کے اوپر بہت اچھی طریقے سے انہوں نے اپنی خوبصورت سی تصویر بنائی ہے, اور اس میں بھی ایک نوجوان ہے جو کہ دیکھ رہا ہے دنیا کو اور اس میں خیر بانٹ رہا ہے. چونکہ اگر اس کے ٹائٹل کو میں دیکھوں, مجھے نہیں معلوم یہ آپ نے کس انداز سے بنایا, لیکن اس میں اگر آپ میں ویژولائز میں کرتی ہوں, آئی ڈونٹ نو بنانے والے نے اس کو سوچا اس انداز سے کہ نہیں, لیکن دیکھنے والا اپنی نظر سے دیکھتا اور سوچتا ہے. اس میں آپ نے بادلوں کو دیکھیں, اگر آپ اسے غور سے دیکھیں گے نا, میں سب سے پہلے دیکھا, میں نے نیچے تو دیکھا ایک بیچ میں یہ تھا شخص جو گرین کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ گرین کپڑے بہت علامتی انداز سے آپ نے اس کو کیا, لیکن اوپر جو بادل ہیں وہ ٹوٹے ہوئے بھی ہیں, اور ان ٹوٹے ہوئے بادلوں میں ایک امید ہے, اور اس میں ہنگامے سفر ہے. تو زندگی میں یہ, پہلے تو اس کا نام مجھے آپ بتائیں, کتاب کا نام آپ نے کیسے سجیسٹ کیا, چونکہ اس کے معنی مجھے بہت اچھا لگا, لیکن اس کے معنی آپ کے اس کام کے حوالے سے, چونکہ جو زندگی بذات خود ہے نا وہ ہنگامے سفر ہے. میں یہ سمجھتی ہوں, چونکہ ہمارا سفر موت کے وقت ختم نہیں ہوتا, بلکہ اٹس اے اسٹارٹ, میں یہ سمجھتی ہوں. تو آپ یہ بتائیں آپ نے یہ نام کیسے؟ اچھا, نام تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ نام میں نے کئی اس کتاب کے نام سوچے تھے, وہ ایک لسٹ بنائی تھی میں نے, تو آپ جیسے کافی دوستوں سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے کچھ ٹریول لاگ لکھے ہیں, تو میں اس کو کتابی شکل میں شائع کر رہا ہوں, تو کچھ نام تجویز کیجیے. تو وہ پھر میرے پاس ایک 10-12 ناموں کی ایک فہرست بن گئی. تو ایک دن محترم انور مسعود صاحب, پروفیسر انور مسعود صاحب, چونکہ وہ میرے بہت ہی مہربان ہیں, تو وہ تشریف لائے ہوئے تھے, اور میں میری اہلیہ جو ہے ہم ان کے ساتھ ناشتہ اکٹھا کر رہے تھے. یہ آج سے کچھ آپ کہہ سکتے مہینے پہلے کی بات ہے. تو میں نے برکت کے لیے بھی اور رہنمائی کے لیے بھی میں نے وہ نام کی خدمت میں پیش کی. میں نے کہا انور صاحب یہ نام کچھ ہیں, تو آپ ایک نظر ان پہ ڈالیں, تو مجھے آپ سے تجویز کر دیجیے کہ کون سا نام ہونا چاہیے, اور جو آپ کریں گے میں وہی نام جو ہے اس کتاب کا جو ہے سرنامہ ہوگا اس کا. تو انور صاحب نے وہ بہر سارے دیکھے, اور پھر ناموں کا تبصرہ کرنے پہ انہوں نے اپنا بتایا ان کی بھی ایک کتاب آنے والی ہے سفر کے اوپر, اور اس کا انہوں نے کوئی مجھے عنوان بتایا, کہنے اے تو میں تینوں نہیں دینا. نہیں, اس میں نہیں تھا, انہوں نے الگ سے کہا کہ میری کتاب آنے والی, اس کا عنوان یہ ہے اے نام میں تینوں نہیں دینا. ٹھیک ہے, تو پھر مجھے کہنے لگے کہ ان ناموں کو دیکھا, کہنے لگے نہیں ان میں تو نہیں. پھر مجھے کیونکہ جانتے ہیں اور میرا سارا سفر ان کے سامنے ہے, تو کہنے لگے تو اس طرح کر چوپ کر کے نہ ہنگامے سفر رہا. بہت اچھا نام ہے, بہت. اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم غور کرو, اس میں ایک اور بھی ایک دلچسپ سی چیز ہے. تو میں نے کہا اچھا کیا ہے اس میں دلچسپ سی چیز؟ تو کہنے کہ یہ ہنگامے سفر ہے نا, اس میں سفر کے ساتھ ساتھ گاؤں کا لفظ بھی آ رہا ہے. بہت اچھا, یہی وہ بھی اس کی طرف ایک جو ہے لطیف سا, یہ میں کہہ رہی ہوں اس کے کتاب کے اندر دیکھیں جو اس کا ٹائٹل اور اس کے جو نام ہے نا کتاب کا وہ زندہ رہے. وہ جیسے آپ نے اس میں ایک لکھا ہوا ہے کہ جو ایئرپورٹ ہوتا ہے وہ اس کا آپ کا ایک تعارف ہوتا ہے, پہلا تعارف ہوتا ہے, تو ہمیں بھی اپنے تعارف کو بہت بہتر کرنا ہے, اور ظاہر لاہور ایئرپورٹ کو بہت بہتر کرنا ہے, کراچی کو اس سے زیادہ بہتر کرنا ہے. تو لیکن ہمارا تعارف آپ جیسے لوگ بھی ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے جو ہمارا ایک پیٹ کوسچن ہے, اگر میں آپ سے کروں, امید ہے آپ اس سے پریشان نہیں ہوں گے, کیونکہ آج کل ایک ہم لوگ ظاہر ہے ہم اسلامک ملک میں رہتے ہیں, اور اسلام کو فالو ہم اپنے اپنے طریقے سے نہیں کرتے بلکہ کتاب کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو ہماری ہدایت ہے اس کے اوپر رہنا چاہتے ہیں, اور وہی ہمارے لیے اولین میرے خیال میں سبق یہی ہے کہ ہمیں اسی طرح رہنا چاہیے. اس میں آج کل ایک مردوں میں ایک بڑا عام سا رواج آ گیا ہے کہ ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 بیویاں رکھنے کا رواج. تو اس کے اوپر آپ تھوڑے سا بتائیں, آپ کے پاس تو اتنی ساری دنیا کے ویزے بھی ہیں, سب ہیں, آپ ہر ملک میں ایک بیوی کیوں نہیں رکھ لیتے, یا اس طرح نہیں, لیکن آپ کا اس کے بارے میں ہمارے چونکہ سننے والوں کو بھی اس کے اوپر, چونکہ آپ کا اپنا خیال کیا ہے,
क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि क्या बैलेंस कर सकता है मर्द, आज का मर्द देखिए आर्टिफिशियल अमूमी इंटेलिजेंस तौर पे में। तो देखिए एक इजाज़त तो मौजूद है, लेकिन जी। वो इजाज़त मतलब एक तो मशरूत भी है इस जी। हवाले से, एक तो जी। और कि ज़रूरत और मशरूत ये मौजूद है उसके अंदर ना। तो और वो भी ये नहीं है कि कोई यानी कोई अमूमी कोई इजाज़त है कि आप यानी जी। आप कर लें। और ख़ासतौर पर पता नहीं अब किताब की क्या हदायत है, वो जो आप कह रही हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह के हालात हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, मुझे तो लगता है काफ़ी एक मुश्किल काम है ये वाला इसके अंदर ना। हाँ जी। और इसीलिए आप देखते हैं कि हम लोगों की प्रैक्टिस है भी नहीं। हाँ। यानी इस पर बात और बहस तो आप कर सकते हैं जितनी मर्जी कर लें इसके अंदर एक दिलचस्प मौजू के तौर पे इसमें ना। नहीं, लेकिन नहीं, मैं इसमें आपसे नहीं, आपको नजर नहीं आती। मैंने तो बहुत से, क्योंकि आप देखिए इस माशरे में रहते हैं ना, जब मैं बाहर से जब भी मैं आती हूँ तो मैं जिनसे भी पूछती हूँ तो यकीन माने मेरे पॉडकास्ट में कितने लोग आए हैं उनकी 2-2 3-3 बेबियां हैं। अच्छा वाह। मैं तो हैरान हूँ, दे हैव बीन गोइंग थ्रू विद दैट, और वो उसको जस्टिफाइड भी कर रहे हैं, व्हिच इज नॉट बैड। कर सकते हैं, कर सकते हैं तो करें, अदल कर सकते हाँ हैं, जी। और उनकी ज़रूरत है। हाँ जी। और उनके पास वसाइल ऐसे नहीं, मौजूद हैं। वसाइल की बात तो ठीक है, लेकिन वो शख्स तो एक ही है। हाँ, शख्स तो कैसे निभा सकते हैं? इमोशनली कहाँ का तकसीम होगा वो? तकसीम होगा। लेकिन इसकी रवायत भी चल पड़ी, और हर शख्स देखें, मैं नहीं कहती कि ना करें या करें। ईदी साहब की भी आपको सामने मिसाल थी, और उनकी भी एक माकूल वजह थी, ठीक है। क्योंकि आप भी फिलैंथ्रोपिक का काम करते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कैसी हम उम्मीद रखते हैं। अभी तो आप नहीं रखे तो बेहतर है। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों उनसे तो हमने कोई वैसे मैंने कहीं लिखा भी है कि जी किसी बुजुर्ग ने मशवरा और हदायत यही की थी कि सफर में मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, वरना बुरी काम होगा। ठीक है, आपकी मोहब्बतें जनाब इन पूरी इतने लाखों बच्चों के साथ हैं, तो वो आपके साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, आपको तो किसी कमी की मोहब्बत में कमी की जरूरत नहीं। लेकिन बारकैफ ये हमारा जो एक सवाल था, हमने आपकी राय लेनी थी, जरूरी थी। अब आप हमारे नौजवानों को और बच्चों को, और आज की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, इसमें आप क्या समझते हैं कि आपका गजाली का जो पढ़ा हुआ बच्चा है, क्या वो उस दुनिया के साथ कोप करने में, उसमें मेरा जो, जहाँ तक मेरा मशवरा तो नहीं मैं कह सकती, मैं इस हैसियत में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अपने तौर पे सोच ज़रूर सकती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि अगर हम अपने असातिज़ा जो गजाली के असातिज़ा हैं, उनकी ट्रेनिंग का भी एक प्रोसेस और एक ऐसा अदारा भी कायम करें कि उसमें हम उनकी ट्रेनिंग भी करें असातिज़ा की। क्योंकि आमतौर पे देखा गया कि असातिज़ा की ट्रेनिंग उस हद तक नहीं होती ताकि वो डायरेक्ट बच्चों तक उस तक पहुंचा सकें। क्या इसके लिए आपने कोई इसके लिए एक तो ये जो आपने असातिज़ा की ट्रेनिंग की बात की है, इस पर एक तो हमारे यहाँ खुद गजाली के अंदर एक बहुत बड़ा निज़ाम मौजूद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से, कि जो सारा ट्रेनिंग पर काम करता रहता है इसके अंदर ना। इसके अलावा गजाली ने एक काम भी किया था आज से कई साल पहले, वो ये किया था कि उसने एक अलग से अदारा कायम कर दिया है जो कि इंडिपेंडेंट अदारा है, जो निसाब और असातिज़ा की तरबियत पर काम करता है। इस पर वो पाकिस्तान का एक लीडिंग अदारा है, उसका नाम आफाक है। अच्छा। आफाक बुनियादी तौर पे निसाब बनाता है, इस वक्त वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा निसाब अदारा है आफाक, और उसके साथ साथ वो तरबियत असातिज़ा का भी एक बहुत बड़ा अदारा है। अब वो पाकिस्तान के लाखों असातिज़ा को जो है ट्रेनिंग देता है। आपके टीचर्स उधर टीचर वहाँ से ट्रेनिंग कोर्स लेते हैं, उसके निसाब के साथ भी हैं, हेल्पिंग मटेरियल भी सारा वहाँ से आता है। तो आपका निसाब तो हुकूमती मोस्टली हम हुकूमत का निसाब पढ़ाते हैं, मोस्टली कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहाँ पर हम फिर आफाक का निसाब पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, ये ये भी अच्छा। क्या आप समझते हैं जब जैसे ट्रैवल करते हैं बाहर, तो उस हिसाब से जैसे हम जाते हैं, आप साल भर में मेरा ख्याल है दर्जनों आपके ट्रिप्स लगते होंगे। दर्जनों तो नहीं, बस 2-3 लगते हैं। लगता है ऐसा है कि दर्जनों, लेकिन मुझे तो लगता है हर वक्त जहाज में ही सफर रहते हैं। लेकिन वो उसमें आप समझते हैं, आप तालीमी अदारों में भी जाते होंगे, इंटरेक्शन होता होगा, तो आप समझते हैं कि उनके निसाब से आप कुछ, या उनके तालीमी निज़ाम से कुछ बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अभी हम बहुत ही पीछे हैं, हकीकतन बहुत पीछे हैं। अभी बहुत कुछ करने वाला है और पूरा निसाब पे काम करने वाला है। पूरा तालीमी निज़ाम जो उसका ढांचा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है वो तकरीबन 150 साल पुराना हो चुका है, और उसको पूरा ऑल टुगेदर तब्दील होने का जो है वो यानी मैं उसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। उसमें अमूमी तौर पर कहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं उसमें एक बड़ा पहला मसला उसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चों का है कि जिसके ऊपर हमें फौरी काम करने की जरूरत, जितना देर गुजरेगी उतना नुकसान बढ़ जाएगा। दूसरा मैं कहता हूँ कि हमारे जो स्कूलों के दरमियान तफरीक और तबकाती तकसीम हो चुकी है उसे मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। गरीब और अमीरों के बच्चों के दरमियान जो एक खलीज है उसको जो है हमें कम करने की ज़रूरत है। और जो तीसरा जो बड़ा काम करने वाला है वो ये कि जो निज़ाम तालीम का पूरा ढांचा है
وہ پرائمری سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک کا اس کو آل ٹوگیدر جو ہے اس کو زمین بوس کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک نیا نظام جو ہے کیونکہ اس موجودہ سسٹم جو چل رہا ہے اس سے ہم کچھ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں. ہمارے بچوں کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, ان کی صلاحیتیں بھی ضائع ہو رہی ہیں, اور اس سے ہم کچھ نکال بھی نہیں پا رہے. دنیا جہاں چلی گئی ہے, خاص طور پہ کووڈ کے بعد جو تبدیلی آ چکی ہے تعلیمی دنیا کے اندر, ہم ابھی تک اس کا احساس بھی نہیں کر پا رہے. اور ہمارے بچے جو ہیں ان کا تو قصور کوئی نہیں, وہ تو بیچارے اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جس پہ آج سے 40-50 سال پہلے جو ہے وہ چل رہے تھے. تو یہ ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ظلم اور زیادتی ہے بالکل, اور جس کے اوپر ہم سب کو مل کر کام کریں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں ریاست کی بھی کمزوری ہے, اس کے ساتھ ساتھ سماج کی بھی ہے. کہ جو سب سے بڑا آج بھی آپ دیکھیں پاکستان میں کہیں بھی تعلیم پہ ڈبیٹ نہیں ہے, پالیٹکس پہ ہے, سب چیزوں کے اوپر ہے. لیکن جن بچوں نے مستقبل آج جو بچے موجود ہیں اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, یہ اگلے 10-15 سال میں پاکستان کے مہمان, یہ کہاں کھڑے ہیں سب, ان کو کتنا آتا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو ہمارے اس کے اوپر لگا ہے. اور اگر ہم اس کو ریزالو نہیں کرتے, حکومت جو مرضی آ جائے, جو مرضی تبدیلی آپ لے آئیں, فرق نہیں پڑے. یہ مجھے ابھی آپ نے بہت خوبصورت بات کی. کل مجھے اتفاق ہوا یہ لاہور گیز یونیورسٹی کے کانوکیشن پہ انوائٹ کیا تھا, تو گورنر صاحب کے ساتھ ہم تھے. مجھے ان کی اسپیچ بہت اچھی لگی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں سیاسی لوگوں سے اتنی زیادہ بہت زیادہ کنارہ کش رہتی ہوں, جو کہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے یہ. لیکن ان کی تقریر میں مجھے بڑا ایک بیلنسڈ بات نظر آئی. اور میں نے حامد صاحب کو یہی, اور بلکہ ہمارے جو چیئرمین تھے وہاں پہ, جو ان کے وائس چانسلر صاحب تھے, وائس چانسلر صاحب, میں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ کہیں باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ایک بیلنس تھا, ایک اسلام کی پوری جو صحیح تربیت تھی وہ تھی. تو کیا آپ سمجھتے کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے ہاں آپ کو نفاذ اسلام کی وہ مکمل آپ کو نظر آ رہی ہے پکچر؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں, چونکہ آپ باہر بھی جاتے ہیں, یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں, تو آپ کو بچوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ کوئی میرا خیال ہے کہ اخلاقی طور پہ کبھی وہاں کے بچے زیادہ اچھے, یہی میں کہنا چاہ رہی تھی. اور میں خود بھی جو کہ وہیں پڑھ کے آیا ہوں, اور میں نے وہاں بہت کلوزلی دیکھا ہے, سوسائٹی کو بھی دیکھا ہے. یعنی ہمارا یہاں بحران تعلیم کا بھی ہے اور تربیت کا بھی ہے, بالکل بڑا شدید قسم کا. بہت. اور پہلے جو تربیت کے جو انسٹیٹیوشن ہمارے موجود تھے, یعنی گھر کی صورت کے اندر یا ہمارے سماج اور ماحول کی صورت کے اندر جو تھے, جو خود آگے بڑھ کے بچوں کی تربیت کرتے تھے, وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں بہت. تو اسکول تو پہلے ختم ہو چکے ہیں, جو تعلیم تربیت دینے والے تو ان کا بھی کوئی سلسلہ, آپ دیکھیں کالج یونیورسٹیوں میں تربیت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اچھا, پھر جو ہمارے میڈیا ہے, پھر جو ہمارا محلہ ہوتا تھا جو خود آگے بڑھ کے بچوں کی تربیت نظر رکھتے تھے, وہ کہاں ہے, کدھر جا رہا ہے, کیا اس سے اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, ایک آنکھ رکھتے تھے, اچھا وہ ختم ہو گیا. تو یہ ایک بڑا بحران پیدا ہو چکا ہے کہ تعلیم نہ بچوں کو ہمارے روزگار دے پا رہی ہے, نہ ان کو اچھا انسان بنا پا رہی ہے. تو یہ بڑا بحران ہے, اور ہم اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس میں جو سنجیدہ پن ہونا چاہیے تھا ہم سب کو اس کے لیے, وہ بھی ہمیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا. اس کو ایڈریس آپ, یہ تو بہت خوبصورت بات ہے, آپ نے اس بحران کی بات کی. لیکن آج آپ ہمیں کیا ایڈوائز کرتے ہیں, آج کے نوجوان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں, یا ہمارے پاکستانی جو ہمارے گلوبل سٹیزن یہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے؟ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان مطلب ہماری پہچان ہے, ہماری شناخت ہے, ہمارا ملک ہے, اور ہم دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں, جتنے مرضی پاسپورٹ جیب میں رکھ لیں, ہماری تعارف یہی رہنا ہے, ملک رہنا ہے. اور میں ہر جگہ جا کر کہتا ہوں کہ دیکھیں, انفرادی طور پر ہم کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہو جائیں, ہم کتنی مرضی دولت کیوں نہ حاصل کر لیں, لیکن حقیقی خوشی ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خوشی اور کامیابی کا تعلق ہے وہ اجتماعی ہے, سب کے ساتھ ہے. میں زیادہ دیر سے کتنا خوش ہوں, اگر ایک گھر میں اگر 3 بھائی رہتے ہیں, اور اگر ایک بھائی خوشحال نہیں ہے, وہ غربت کا شکار ہے, وہ بیماری کا شکار ہے, میرے بچے بھی کامیابی حاصل کرتے رہے, میں خود بھی بڑی اچھی کوٹھی میں رہتا ہوں اور بہت اچھا کھاتا پیتا ہوں, میں زیادہ دیر خوش نہیں رہ سکتا, اس لیے کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے, وہ بیماری کا شکار ہے, اس کے گھر کے اندر غربت ہے, تو مجھے وہ خوشی ایک خاص لیول کے آگے لے کے نہیں جائے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنے سب کا خیال رکھنا ہے اس کے اندر نا. اور میں کل بھی ایک جگہ کہہ رہا تھا پروگرام کے اندر کہ ہمارے یہاں کنسیپٹ یہ کہ ہم نے 2 کروڑ کی گاڑی اٹھائی ہوئی ہے, اور اس پاکستان کے اندر ہم اس گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں 1.5 گھنٹہ میں صاف واش روم نہیں ملتا پاکستان کے اندر. یہ ملک ہے ہمارا. تو ہمیں اس ملک کے اندر جو لوگ وسائل رکھتے ہیں اور جو خوشحال ہیں, تو ہم سب کو اس کے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے, اور اس کو بہتر بنانا چاہیے. اور کوئی مشکل نہیں ہے, آج ٹیکنالوجی اس جگہ پہنچ گئی ہے, ہم 10-15 سال کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر جو کچھ موجود ہے الحمدللہ آج بھی, کہ ہم
اپنے ملک کو بہت ہی اچھا ملک بنا سکتے ہیں. اور ہمارے نوجوان وہ جہاں بھی دنیا میں چلے جائیں گے وہ مطلب ہے ان سے پاکستان متعلق پوچھا جائے گا کہ آپ کا ملک کدھر ہے, آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, تو کیوں نہ آپ باہر جائیے, ضرور جائیے, پڑھنے جائیے, کام کرنے جائیے, کاروبار کیجیے, لیکن اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے اپنا حصہ زیادہ ہے. دیکھیں جی یہ ہیں, اور یہاں سے ہم آپ سے سمجھتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو دوستو یہ دیکھیں کہ آج سید عامر محمود جعفری صاحب جو کہ ایک اس مقام پہ پہنچ کے بھی ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جس میں تعلیم کے ساتھ تربیت بہت اہم ہے, اور اپنے وطن کے ساتھ اور اپنی مٹی کے ساتھ جڑنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے کہ اپنی ذات کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. تو اسی پیغام کے ساتھ بینا گوئیدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.